अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बस वो हम तो शायद दोनों ठीक हैं, लेकिन सूरत हाल ठीक नहीं है। सूरत हाल बड़ी गंभीर है, उस पर भी बात करेंगे। पहले नाजरीन को टॉपिक्स बता दें कि किन टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले के मुताबिक ये कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें PTI को दे दी जाएं। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद करवाता है या नहीं। इस पर आज बुखारी साहब हमें तज्जिया देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजिस कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह अटेंड किए बगैर ही चले गए और एक ख़त भी लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने। इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे लबनानी इलाकों पर इसराइल के हमले जारी हैं। लबनान और इसराइल में एक जंग छिड़ी हुई है, इस पर भी आज हम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले आज की जजमेंट, एक तफसीली फैसला कोर्ट ने एक बार फिर जारी की है, क्या कहेंगे आप इस पे? अब देखिए, इसके हवाले से एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो आजकल सामने है। आइनी इदारों में तसादम की बात हम अक्सर सुनते रहे कि आइनी इदारों में तसादम नहीं होना चाहिए, एक दूसरे की जो हदूद हैं उनका एहतराम करना चाहिए, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अब लग रहा है कि ये सिर्फ स्लोगन्स थे, नारे थे कि जो मंजरनामा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन के हवाले से सामने है जी। वो एक अजीबो गरीब किस्म की जंग का आगाज़ जो है वो हुआ दिखाई दे रहा है। और जंग और मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि ऑल इज़ राइट इन लव एंड वॉर। तो जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, मिसाल के तौर पे जो ख़त लिखा है जजिस कमेटी को मंसूर अली शाह साहब ने, वो बस वो मोहब्बत में सब कुछ जायज़ वाली बात ही आप उसको करार दे सकते हैं। असूल और कानून जो है उसका बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं ज़रा इब्तिदाइया थोड़ा सा वाज़े कर दूँ। जी जी। इस तफसीली फ़ैसले में कुछ लकूनाज हैं और फैसले के ऊपर चूँकि रायज़नी का इख्तियार है, मुझे भी है, आपको भी है, अवामुन्नास को भी है, इसलिए उसकी उन पहलुओं का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जिसमें फ़्लॉज़ हैं। बिल्कुल। फ़्लॉज़ क्या हैं कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है जो बनाया गया था, जिसके तहत जजेस की एक कमेटी तश्कील पाई थी, अगर आपको याद हो। जी जी। 3 जजेस की कमेटी ने फैसला करना था। उसमें भी अब तरमीम के बाद जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसकी सूरत हाल भी हमारे सामने वाज़ा है। जो मैंने ख़त का जिक्र किया आपको मंसूर अली शाह साहब का जी, वो उनको इसमें से एक जस्टिस को हटाए जाने पर इतराज़ है। हाँ जी। आज तक कभी आपने ये सुना कि पब्लिक हों ये चीज़ें कि जी आपस में जजेस की मीटिंग में क्या हुआ, आपस में गुफ्तगू में क्या हुआ, ये सब कुछ लेके मैदान अमल में उतर आए हैं अब हमारे जजेस। सुप्रीम कोर्ट की इससे ज़्यादा तकसीम आज तक तारीख़ में हमने नहीं सुनी है। देखिए, ज़रा थोड़ी सी असूल की बात हम तय कर लेते हैं। सुनते हम आए ये हैं हमेशा से कि जी कानून तो अंधा होता है और उसने फैसला करना होता है जो कमरे अदालत में उसके सामने चीज़ें होती हैं, सबूत होते हैं, शवाहद होते हैं, या एविडेंस होती है, गवाह होते हैं, ठीक है जी। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है कि अब आइन जो है उसको तो एक तरफ उठा के रख दिया गया है और सोशल मीडिया के ऊपर टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है उसको एक रेफरेंस बुक बना लिया गया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसका सबसे तबाहकुन असर ये है कि आप आइन से हर गुजरते दिन के साथ दूर हटते जा रहे हैं। अच्छा जी, होता ये था पहले कि फ़ैसला आया, तफसील मुख्तसर फ़ैसला आया, उसके को हफ्ते बाद मैक्सिमम 10 दिन के बाद तफसीली फ़ैसला आ जाता था। ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ ये खिलवाड़, अब फिर ये नई एक रवायत बन गई है कि शॉर्ट ऑर्डर दो और फिर उसके बाद बैठ जाओ। ऐसी ऐसी मिसालें भी हैं कि कोई तफसीली फ़ैसला 1-1 साल तक नहीं आया। और ये जिस केस की हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो आज क्राइसिस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी यही है कि मुख्तसर फ़ैसला देने के बाद फिर जजेस जो है आराम से बैठ गए। कोई अमरीका सैर करने चला गया है, कोई छुट्टियों पर चला गया है। ये वो जवाज़ हैं जो, यानी ये वो डिलेइंग टैक्टिसेस हैं जो इस्तेमाल किए गए तफसीली फ़ैसला लिखने के लिए। अच्छा जी, तफसीली फ़ैसला आपने इतनी देर के बाद 70 दिनों के बाद बकौल आप बता रही थी हमें, हाँ जी, 70 दिन लग गए। 70 दिनों के बाद तफसीली फ़ैसला सामने आने का जो इसके अंदर जो लकूनाज़ है वो ये कि एक तो 2 इख्तलाफी जजेस ने जो नोट लिखे थे, यानी जो फैसला था उनका वो मंजर आम पे आ गया जी।
ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی پارلیمنٹ میں, الیکشن کمیشن میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے انتظار کیا ڈیلنگ ٹیکٹس لگا کے اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دیگر چیزیں اس میں شامل کر کے, اور یہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے which is against the spirit of the constitution, which is against the requirement of justice. ٹھیک ہے, آگے چلیے جناب, اس سے آگے بڑھتے ہیں. اچھا بخاری صاحب, ایک چیز میں چھوٹی سی آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جس طرح سے ابھی آپ بتا بھی رہے ہیں, ہمارے پاس اس وقت آئینی اداروں کا حکم ماننا ایک ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت پاکستانی, ٹھیک ہے. اب آئینی طور پہ, قانونی طور پہ کتنا ضروری ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا؟ 12 جولائی کا فیصلہ اور اب آج کا فیصلہ کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے, ذرا آج کا ذرا زیادہ ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے, لیکن میں نے ابھی آپ کو وہی تو بتائی ہیں. بالکل بالکل وہی بتائی ہیں. تو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, سپریم کورٹ ویسے ہی سپریم ہے, اس کا فیصلے پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے, چاہے اس میں کتنا بھی سکون موجود ہو, لیکن آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے کچھ بائنڈنگ امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن بخاری صاحب, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ مزید آگے مشکلات میں اضافہ ہوگا اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی اگر الیکشن کمیشن عمل نہیں کرواتا؟ دیکھیے, آپ کا جو بیان ہے کتابی صورتحال کے تحت تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جانا چاہیے, لیکن وہ سپریم کورٹ بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر آپس میں تصاد نہ ہوں, جس میں آپس میں سیاست نہ ہو رہی ہو, جس میں آپس میں ایک دوسرے کے ججز کے بارے میں اس طرح کی اسپرشنز کاسٹ نہ کی جا رہی ہوں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بحث بھی اس ملک میں بہت پرانی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے. بالکل. الیکشن کمیشن زیادہ سٹرانگ ہے یا زیادہ سپریم کورٹ سٹرانگ ہے یا سپریم کورٹ ہے. بالکل, یہ سمجھ نہیں آ رہی, تینوں ادارے آمنے سامنے. ایک ٹرائیو کی جنگ چل رہی ہے, اس میں جس چیز کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ہم نے تو یہ, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ آئینی اداروں کو اپنی حدود میں رہ کے ایک دوسرے کی حدود کا احترام کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں, اور جیسا میں نے کہا کہ یہ اب سے نہیں ہے, کافی عرصے سے یہ کام چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ آئین کو ری رائٹ کرنا ان کا اختیار ہے, جو کہ ان کا اختیار نہیں ہے. وہ ری رائٹ نہیں کر سکتے, انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف آپ دیکھیے جی, جب تفصیلی فیصلہ آتا ہے تو لوگوں نے اس کی بنیاد پر جو متاثرہ فریق ہے اس نے اپیل کرنی ہوتی ہے, ان فیصلوں کی انٹرپریٹیشن ہونی ہوتی ہے. لہٰذا یہ اتنی لمبی تاخیر جو ہے کر کے آپ نے قانون کی اسپرٹ کو بھی انڈرمائن کیا ہے, اور فیصلہ جو ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. کیسے؟ عاظم نذیر تارڑ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانون بن جائے ایک دفعہ پارلیمنٹ کی طرف سے, اس کا احترام کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو, وچ از ایبسولوٹلی جسٹیفائڈ ڈیمانڈ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یعنی جو پروسیجر پریکٹس لا کے اندر جو امینڈمنٹ کر کے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے, اس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اب سے سارے فیصلے ریٹروسپیکٹ افیکٹ میں قابل عمل ہوں گے. یعنی اس کا تمام ان فیصلوں پر یعنی یہ اثر انداز ہوں گے جو جب سے یہ قانون بنا ہے تب کے بعد سے. میننگ دیئر بائی کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس قانون کے وجود کو تسلیم ہی نہ کرے اور اپنا فیصلہ ٹھوک دے. بخاری صاحب 8 ججز نے فیصلہ لیا ہے. دیکھیے جی, میں آپ کو بہت کچھ نہ کچھ حیثیت تو دیکھیے, پھر وہی بات ہے, بھٹو کا فیصلہ بھی تو اکثریتی ججوں سے ہوا تھا نا, پاناما کا فیصلہ بھی اکثریتی ججوں سے ہوا تھا. پھر آج کیا حیثیت ہے ان دونوں فیصلوں کی آپ کے سامنے ہے. تو یہ عقل کل تو نہیں ہے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کو اگنور کریں گے تو آپ جتنے بڑی جج مرضی ہوں آپ کے فیصلوں پر سوال اٹھیں گے. جب پاناما کا فیصلہ لکھا گیا تھا تو علی احمد قرنی نے پتہ ہے کیا کہا تھا پریس کانفرنس میں؟ اس نے کہا میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اتنا احمقانہ فیصلہ لکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جج ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک نہ آئین کی کوئی حیثیت ہے نہ کسی اور چیز کی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ چونکہ فیصلہ آ گیا ہے جی, لہذا جلدی ہماری سیٹیں پوری کریں جی. از دیٹ ایزی؟ نو, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ٹھیک ہے, آپ سپریم کورٹ ہیں, آپ کے پاس آپ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل ہوئی ہے داخل, آپ نے وہ تو نہیں لگائی.
میری بات سمجھ رہی ہیں؟ الیکشن کمیشن بھی اپیل، پاکستان مسلم لیگ نون بھی گئی ہوئی ہے اپیل میں، وہ اپیلیں کدھر ہیں؟ تو یہ یک طرفہ جسٹس جو ہے نا اپنی مرضی سے، ویلکم بیک. قاری صاحب، جتنی اپیلیں دائر کی گئی تھی پی ایم ایل این کی جانب سے بھی اس فیصلے پر کہ اس کو ریویو کیا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے، تو یقیناً دیکھیں نا محمد احمد خان نے بہت خوبصورت بات کی ہے جو اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کے، آپ کو پتہ نا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی، اسپیکر سندھ اسمبلی نے بھی خط لکھ دیے ہوئے ہیں، تو پارلیمنٹ کو بھی لکھے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی لکھے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ محمد احمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ the الیکشن کمیشن از انسٹرکٹیڈ، یا پارلیمنٹ کے بارے میں اس طرح کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ کہتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. سپریم کورٹ انسٹرکٹ نہیں کر سکتی کسی بھی دوسرے آئینی ادارے کو، اور خاص طور سے پارلیمنٹ کو، وچ از اے لیجسلیٹو باڈی، جو قانون سازی کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جناب کہ الیکشن کمیشن کا آج اجلاس تھا پھر اسی حوالے سے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکتا ہے کہ نہیں. آج بھی وہ اجلاس بغیر نتیجے کے ختم ہوا ہے، کل بھی وہ اجلاس بغیر نتیجے کے ختم ہوا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے ہم مشاورت کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے اوپر عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. ٹھیک، یہ ہے جناب صورتحال ایز آف ٹوڈے. اچھا بخاری صاحب، یہ تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آئینی اداروں کی سبکی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کچھ کہہ رہی ہے، الیکشن کمیشن کچھ کہہ رہی ہے، پارلیمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. تو بخاری صاحب اب جس طرح سے ایک یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ جو بینچ ہے یہ ایک خاص پارٹی کو فیور کر رہا ہے، اور پھر ایک یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ ایک تاثر ہے کہ شاید وہ بھی ایک جماعت کو کر رہے ہیں سپورٹ. تو یہ جو سیاسی نظریوں پر عدالتیں اور فیصلے چل رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کیا یہ اتنی دیر سے جو ماتم ہم کر رہے ہیں یہ یہی تو ہے کہ خدا کے واسطے جو بھی کر رہا ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے وہ باقی کے ججز ہیں، چاہے وہ سینئر جج ہے، سیاست سے مبرہ رکھیں خدا کے لیے سپریم کورٹ کو. یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم شروع کر کے ایک جماعت کی سہولت کاری کی گئی ہے فار سو لانگ، شروع ہو جائیں آپ ثاقب نثار سے، اس کے بعد آ جائیں آپ جسٹس آصف سعید کھوسہ، پھر اس کے بعد آ جائیں آپ جسٹس گلزار، پھر اس کے بعد آ جائیں آپ جسٹس بندیات. کیا ہوتا رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ اٹھا کے دیکھیے ذرا فیصلے، آپ کو پتہ چلے گا کتنی کروڈلی. اور اگر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی مثال دینے بیٹھوں آپ کو تو پورا وقت آپ کے پروگرام کا گزر جائے گا. اس لیے سپریم کورٹ کی پریڈومیننٹ جورسڈکشن یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے آئین کے تحت، آئین کی اسپرٹ کے مطابق کریں، اپنی ذاتی خیالات اور اپنی ذاتی مرضی پر نہ کریں. کیا خطرہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہ اگر کمیٹی میں کوئی دوسرا جج آ جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وائی از ہی انسسٹنگ آن اے پرٹیکولر جج ٹو بی ممبر آف دا کمیٹی؟ کیا نقصان ہے اس کا؟ اس کی ذرا بات بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اس لیے کہ انہوں نے وہ کیسز لگنے ہی نہیں دیے جس سے کسی طور پر بھی اس متعلقہ پارٹی کو امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. ویئر از آڈیو لیک کیس، ویئر از 63A کیس، یہ پڑھے نا پینڈنگ، لگنے نہیں دے رہے تھے. خدا کا شکر یہ ہے کہ اب یہ جو کمیٹی ری تشکیل پائی ہے انہوں نے اسی ہفتے دونوں کیسز کو لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. ایک 5 رکنی جج کمیٹی جو ہے، بینچ جو ہے وہ سنے گا آڈیو لیکس کیس کو، اور دوسرا جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں وہ بھی 5 رکنی بینچ ہے، وہ سنے گا دوسرے 63A کے کیس کو. مجھے بتائیے اس میں کیا خرابی ہے؟ بھائی ججز ہی ہیں نا وہ سپریم کورٹ کے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یو آر اے گڈ جج، یو آر اے بیڈ جج. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا جج کرنے کا. ہاؤ کین یو ہیو ایک چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، اس کی ناک کے نیچے آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جج کو آپ کمیٹی میں رکھیں گے تو میں آؤں گا ورنہ تو میں نہیں آؤں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو تماشا خود بنا رہی ہے نا. اچھا بخاری صاحب، اس پر تو ہم اس پر ڈیٹیلڈ بات بھی کریں گے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا سٹانس ہے اگر وہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کراتا. جیسے آج کا اجلاس بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا ہے، 12 جولائی کا فیصلہ، اور اب کا 70 دن کا بھی ہم بتا بھی رہے تھے ناظرین کو کہ 70 دن ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب اب الیکشن کمیشن اگر نہیں فیصلہ کرواتا تو کیا سپریم کورٹ ان پہ توہین عدالت لگا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن اکیلا تھا، سپریم کورٹ سے نمٹ رہا تھا. اب اس کے پاس پارلیمنٹ کی اسٹرینتھ ہے. اچھا، اس لیے کہ ایک تو بل پاس ہو گیا ہے، مطلب دوبارہ وہ آرڈیننس جاری ہو گیا ہے. دوسرا جو اپنے اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے ایک عدد خط لکھ مارا ہے
اور یہ منع کر دیا ہے ان کو کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا. ایک اور اضافی سٹیپ یہ لیا ہے کہ انہوں نے پارٹی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کس کی پارٹی پوزیشن کیا ہے. لہٰذا اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اور کھڑا ہو گیا ہے. اس نے کہا ایسی کی تیسی اب دیکھ لیں گے, پارلیمنٹ میرے ساتھ ہے. تو یہ لڑائی جو ہے اس کو اگر بڑھاوا دیا گیا تو تمسخر اڑے گا سپریم کورٹ کا, تمسخر اڑے گا ان کے فیصلوں کا, اور اس کے بعد یہ امکانات موجود ہیں کہ تمسخر اڑے پارلیمنٹ کا, تمسخر اڑے الیکشن کمیشن کا. ول دیٹ بی رائٹ؟ آف کورس ناٹ. بخاری صاحب یعنی ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جسٹس کے نام پر انارکی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے؟ تو پھر وہی بات ہے, اگین وی ول سے بخاری صاحب یہ ایکویشن تو بڑی الارمنگ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ کسی نہ کسی کو تو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. تو اس طرح تو معاملہ نہیں حل ہوگا. تو یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن بیک فٹ پہ جائیں گے؟ وائی شوڈنٹ دا سپریم کورٹ گو آن دا بیک فٹ؟ کسی کو تو جانا چاہیے, جانا پڑے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر پارلیمنٹ لیجسلیٹو باڈی ہے, اگر پارلیمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنے قانون پر عمل درآمد کرائے, تو پھر کس کو واپس جانا چاہیے؟ وہ میرے خیال سے. اچھا بخاری صاحب, آج کے ججمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ 2 ججز نے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, ان کے بارے میں جو آپ نے میرے خیال سے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میرے خیال سے بے توقیری ہے کسی I tell you one thing honestly, I was the last person to expect from Justice Mansoor Ali Shah, who enjoyed such a great respect and honor in the eyes of the public at large, مجھ سمیت. انہوں نے جس طریقے سے اپنے 2 فیلو ججز کے بارے میں اسپرشنز کاسٹ کی ہیں, میرے خیال سے وہ یہ نہ کرتے تو بہتر تھا. میں اس کے اوپر اگر کوئی رائے زنی کروں گا تو اس سے شاید کوئی بات جو ہے وہ بگڑ جائے, لیکن اپنے فیلو جج کو یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سارے ایکسپریشن جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھے اس ججمنٹ میں. اپنے موقف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دوسرے ججز کو انڈرمائن کرنا از نو وزڈم. اٹس نائدر وزڈم نور از الاؤڈ. آپ اپنا فیصلہ لکھیں, آپ اپنا معافی و ضمیر بیان کریں, لیکن دوسروں کو آپ ایسا کرنے سے نہیں روک سکتے. بنیادی طور پر یہ غلط بات ہے کہ اس کو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ 11-2 کی ججمنٹ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ جو 3 ججز ہیں باقی کے, انہوں نے بھی بہت ساری چیزوں سے اختلاف کیا ہے. تو یہ 5-8 کی سپلٹ ججمنٹ تھی, اور 5-8 کی ہی اس کو رہنے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کہ اگر سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن لگا کے اپنی پوزیشن کو ریورس نہ کیا تو یہ جنگ اور بڑھے گی. اور جیسا میں نے ابتدا میں کہا, آل از رائٹ ان لو اینڈ وار. تو پھر اس جنگ میں حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے, الیکشن کمیشن بھی کچھ. اچھا بخاری صاحب, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ہم بات کر رہے تھے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیم کی کمیٹی بنائی گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کمیٹی کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ منصور علی شاہ اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوئے, پھر انہوں نے پھر ریزرویشنز بھی آج کے خط میں لکھ دی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر منیب اختر کو اس کمیٹی میں سے جو نکالا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس اسپرٹ کو دیکھیں جس کا آرڈیننس اب آیا ہے, دس از ناؤ دا ڈسکریشن آف دا چیف جسٹس. اس میں ایک جج کو شامل کرنے کی ڈسکریشن موجود ہے. جو جسٹس منیب تھے, انہوں نے جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں حرکت فرمائی تھی, اٹھ کے چلے گئے تھے. اس کے بعد چونکہ اس آرڈیننس نے اختیار دے دیا ہے چیف جسٹس کو کہ اپنی مرضی سے وہ رکن جو ہے وہ منتخب کر سکتے ہیں, اس میں شامل کر سکتے ہیں. دیئرفور انہوں نے ان کو تو اس لیے ریپلیس کر دیا امین سے. اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں, ان کے جو نمبر 2 ہیں, جو آنے والے دور کے چیف جسٹس ہیں, وہ بھی اٹھ کے چلے گئے ہیں. تو 2 رکنی بینچ نے فیصلہ کر دیا نا, کوئی چیز رکی تو نہیں ہے نا. مطلب منصور علی شاہ کے بغیر بھی کمیٹی کام فیصلہ انہوں نے دونوں کیسز لگانے کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں نا, 3 ججز میں سے 2 کی جو بھی رائے ہوگی اسی نے پرویل کرنا ہے نا. تو 2 ججز تھے, انہوں نے فیصلہ کر دیا. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہر گزرتے دن, ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ سپریم کورٹ کا آنر, اس کی پریسٹیج انڈرمائن کی جا رہی ہے بائی نو ون ایلس بٹ دا ججز themselves. بالکل, اٹ از بیٹر اٹ از اسٹاپڈ. بالکل, سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی سپریم کورٹ کی پوزیشن کو.
ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی کی گفتگو سامنے آئی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہمارے جیسے جلسے تو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیے ہی نہیں ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اسی لیے جو کے پی کے صوبہ ہے وہ ماڈل بننے کی بجائے وہ بھوک اور اس سے یعنی اسکارسٹی آف فنڈز کی وجہ سے انوپریٹو ہوا ہے, جلسے کامیاب ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا جن جلسوں کے اندر 11 22 کی گاڑیاں جس میں حکومتی کرینے اور ہیوی مشینری جو ہے وہ استعمال ہو وہ جلسے, تو وہ ظاہر ذاتی فنڈ سے تو نہیں ہوتے نا جی, وہ سرکاری فنڈ ہے. ہاں جی. تو ان کو خود بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ بات چیت کرنے سے پہلے وہ یہ ضرور سوچ لیں کہ جو کچھ کے پی کے والے کر رہے ہیں, ان کے چیف منسٹر جو جس طرح سے جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں, یہ بھی چیف منسٹر کا نہ مزاج ہوتا ہے نہ اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے. جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں نہ یہ زبان چیف منسٹر کی ہوتی ہے. بٹ اینی وے وہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے نزدیک سب ہر چیز جو وہ کرے اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے. اچھا جی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو نظر بند کیا ہے گورنمنٹ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جلسہ کرنے کا تو میں نے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کا رائٹ ہے, یہ ڈینائی نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ڈیلے کیا ڈیسیشن پنجاب حکومت نے, لیکن اجازت دی جانی چاہیے. وہ پنڈی میں جلسہ کرنا چاہیں جہاں بھی کرنا چاہیں, لیکن جلسہ ہونا چاہیے. جلسہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے. جلسہ وہ اسلام آباد کے 2-3 تجربات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ ڈھنگ سے جلسہ کریں گے, یہاں کسی نے کچھ نہیں کہا ان کو, ٹائمنگ کے مطابق ان کو ضرور کہا گیا کہ اب آپ اس کو ختم کر دیں, لیکن وہ جو خیال تھا نا کہ جی راستے روک لیے جائیں گے, کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا. وہ جو مجھے اس کا شعر یاد ہے اپنے بڑے مشہور شاعر جو تھے ناصر کاظمی صاحب, انہوں نے ایسٹ پاکستان کی فال پہ کہا تھا یہ کہ وہ ہونٹ مسکرانے والے کیا ہوئے, جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے. وہ کہاں گئے وہ قافلے جو لے کے انہوں نے چلنا تھا. اچھی بات ہے کہ وہ ڈھنگ سے آئے, آ کے یہاں اپنی پریزنس انہوں نے مار کی اور واپس چلے گئے. لیکن جن خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہی خدشات ان کے دور میں بھی اسی طرح سے. ان کے دور میں بھی جو نیب تھی اس کو غلط استعمال کیا گیا. ان کے دور میں بھی نعرے لگا کے انہوں نے کہا کہ کسی اپوزیشن لیڈر کو نہیں چھوڑوں گا, سب کو جیلوں میں بھیجوں گا. تو وہ بار بار میں کہتا رہتا ہوں, یہ بات مجھے خود بھی اب اس سے خفت ہونے لگ گئی ہے. وہ یہ کہ مکافات عمل جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے وہی کچھ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اب چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ دوسروں کے بھی لوگ اسی طریقے سے پکڑے جاتے تھے, اسی طریقے سے جیلوں میں بھیج جاتے تھے, اسی طرح سے جعلی مقدمے تھے, اسی طرح سے سارے ختم ہوئے. تو میں تو یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں کہ ان کے خلاف بھی اکثریت مقدموں کے جو ہے 4-5 بڑے مقدمے چھوڑ دیں آپ, تو وہ بھی ہوا میں قائم ہے اور اسی طرح سے عدالتیں انہیں اڑا کے رکھ دیں گی. لیکن یہ سب کچھ وہ ہوا ہے جو آپ نے کیا ہے. اب آپ الٹی سیدھی مثالیں دے رہے ہیں. نہ آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ آصف زرداری کی بہن کو آئی سی یو ہسپتال سے نکال کے عید چاند رات کو لے گئے تھے اور جیل میں ڈال دیا تھا, یاد ہے نا؟ یہ بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں, ہمیں یاد ہونی چاہیے. میں اے سی اتار لوں گا, اے سی اتار دیا. میں کھانا نہیں آنے دوں گا گھر سے, نہیں آنے دیا. آپ کے چاہے پکوان جتنے مرضی پک رہے ہوں وہاں. آپ نے باپ کو ملنے گئی بیٹی کو جیل سے گرفتار کیا. سب کچھ یاد رہنا چاہیے نا, سب کچھ ریالٹیز ہے نا. آپ نے اس کے باتھ روم میں کیمرے لگائے, اس کی چھت نہیں تھی. آپ نے کیا نہیں کیا ہے. تو اینی وے وہ کہتا ہے نا کہ اپنی باری آئی ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور جلسہ کرنے کی اجازت ان کو ہر صورت ملنی چاہیے. یہ ہو گیا جناب. اب آ جائیں, جو اچھی مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر حکومت کی طرف سے تسلسل کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے حمایتی ہیں, اسرائیل ان کی حمایت کر رہا ہے, وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, چاہے وہ پریس کانفرنس تھی احسن اقبال صاحب کی, چاہے وہ دوسرے جو لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے, ان کی طرف سے پروپیگنڈا تھا. ان کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کا 2 ریاستی حل کے علاوہ بات چیت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل, انہوں نے کہا پہلے سیز فائر ہوگا پھر بات چیت ہوگی, یہ بھی کلیئر کر دیا انہوں نے. پھر وہ یہ مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے میرا موقف آج بھی وہی ہے کہ فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی. دس از اے ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. وہ کہتے ہیں پہلے سیز فائر کریں, پھر بعد میں جو ہے جنگ مطلب ہے بات چیت جو ہے اس کا کوئی امکان جو ہے وہ روشن ہوں گے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے, میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کیا ہے. بالکل. اور حکومت جو پروپیگنڈا کر رہی تھی وہ نل اینڈ وائڈ ہو جانا چاہیے اس وضاحت کے بعد. بالکل. We only hope that خان صاحب means every word of what he has said. اور دوسری بات یہ ہے
کہ یہ بہت اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کی کہ ہم دو ریاستی حل جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں. دو ریاستی حل ہی واحد حل ہے. بالکل بانی پی ٹی آئی نے چیز واضح طور پر بتا دی ہے کہ وہ دو ریاستی حل کی طرف ہیں. پہلے سیز فائر ہوگا. لبنان کے علاقوں میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں. پچھلے آدھے گھنٹے میں بخاری صاحب جنگی طیاروں کے ذریعے ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل نے لبنان کو. تو کیا سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا خدشہ تھا وہ اب ہو رہی ہے. خیال یہ تھا کہ یہ جنگ جو ہے غزہ سے باہر نکلے گی اگر تو خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. جی اب یہی ہوا ہے کہ اسرائیل نے خود یہ جنگ جو ہے پہلے لبنان تک بڑھائی ہے. اب اس کے اندر دوسری طرف سے عراقی جو ہاں جی وہ بھی آگے گروپس ہیں وہ بھی شامل ہو گئے. انہوں نے بھی یہ راکٹ برسا دیے ہیں, ڈرون بھی پھینکے ہیں. ادھر سے حوثی جو ہیں وہ ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. ادھر سے حماس اور حزب اللہ تو ہے ہی ہیں. اب رہ جاتا ہے لے دے کے ایران. جس دن ایران اس میں لینڈ کیا سمجھ لیں جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی. یعنی پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ بھی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے. اس کا بھی خیال یہ ہے کہ اب اسرائیل کو لگام دینی چاہیے. اس سے آگے جائیں گے تو کوئی بھی جو ہے نہیں بچے گا. کیسے لگام دی جا سکتی ہے اسرائیل کو؟ اب تک تو دی نہیں جا دیکھیے سکتی. اس تاخیر کا ماتم ہم اپنے پروگراموں میں تسلسل کے ساتھ کرتے آئے ہیں. ان کو شرم دلانے کی بھی کوشش کی ہے, غیرت دلانے کی بھی کوشش کی ہے. نہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کو بخشا ہے, نہ ہم نے مسلم لیڈرشپ کو بخشا ہے کہ مسلمانوں کی, فلسطینیوں کی اس قدر کھلی قتل عام جو ہے, جو جینوسائیڈ ہے, جو نسل کشی ہے, اس کو آپ چپ کر کے لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھا رہے ہیں. پریکٹیکلی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم یہ جس کو کہتے ہیں نا, یہ ہیمرنگ جو ہے یہ ہم تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے جب تک اسلامی ممالک اور اسلامی بلاک اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے 2-3-4 ایسے کام ہیں جو جنگ میں شامل ہوئے بغیر کیے جا سکتے ہیں. بائیکاٹ آف اسرائیلی گڈس اکراس دا مسلم ورلڈ, ناکہ بندی جس کو آپ کہتے ہیں, یعنی بحری راستے بند کر دیں, بری راستے بند کر دیں, ایئر سپیس بند کر دیں. کہاں جائے گا اسرائیل؟ مجھے بتائیں کتنی دیر سروائیو کرے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو چیزیں آپ لڑے بغیر کر سکتے ہیں خدا کے واسطے وہ تو کریں. آپ نے جن مسلمان ممالک کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک کال آف کریں, اس کو ختم کریں ان تعلقات کو. کوئی ہیٹ تو فیل ہونے دیں نا نیتن یاہو صاحب کو کہ مجھے اس رتھلیس قتل عام کی کوئی سزا مل رہی ہے. اسی طریقے سے ہماری یہ توقع ہے کہ جو انٹرنیشنل سپر پاورز ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے برطانیہ ہے, چاہے حتیٰ کہ چین اور روس ہے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت اپنا پریشر استعمال کریں. جنرل اسمبلی نے تیسری مرتبہ کہہ دیا کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. کسی کے کان پہ جوں رہیں گی. سیکورٹی کونسل کی قرارداد کو اٹھا کے پھینک دیا نیتن یاہو نے جیسے یہ ساری دنیا اس کے باپ کا مال ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے قراردادوں پر, فیصلوں پر بھی عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے اسرائیل کے حق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا بخاری صاحب, یہ تو ٹھیک ہے نا جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو ٹارگٹ کریں گے, ان کی جو تنصیبات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے, اسرائیلی فورسز کہہ رہی ہیں. تو اس طرح تو معاملات جو ہیں مزید آگے گمبھیر ہو سکتے ہیں. جس طرح سے جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, کتنے لوگ مارے گئے. تو دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو حرکات اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اس سے علاقے میں خدشات جنگ کے بڑھیں گے. ہاں لبنان کو وہ پہلے ٹرائی کر چکا ہے, حزب اللہ کی قوت کا اندازہ اس کو ہے, چاہے وہ 1973 کی وار تھی, چاہے رمضان وار تھی, اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ غزہ میں تو آپ گھسا ہے نا, اس لیے کہ آپ کا بارڈر کامن ہے. جی لبنان میں آپ گھسیں گے تو اس کی سزا طے ہے. تو یہ ایریل جو سپریمیسی ہے اس کی وجہ سے آپ بینیفٹ لے رہے ہیں کہ آپ لبنان کے علاقوں پر بمباری کر رہے ہیں, لیکن لبنان میں حزب اللہ کی آواز کو ختم کرنا یہ ناممکن ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے جنگ اس سے زیادہ آگے تو اس میں اسرائیل کا نقصان ہوگا. مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا لیں, کیونکہ ایک کے بعد دوسرا اقدام اسرائیل کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پہ انہوں نے فلسطینی علاقے میں جو بیورو آفس تھا اس کا, الجزیرہ کا, اس کو ملٹری ٹیک اوور کر کے, فوجی بھیج کے, قبضہ کرا کے, اس کے دروازوں کے اوپر آپ نے شیٹیں لگا کے ویلڈ کرا دیے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کدھر گئی آزادی رائے جی جس کے لیے پورا ویسٹ مرا جا رہا ہوتا ہے؟
جس کے لیے وہ ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن مامے بنتے ہیں بہت بڑے, وہ کیوں چپ ہیں اب؟ اور الجزیرہ کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھا رہے تھے نا, جو اسرائیل روتھلیس بومبنگ کر رہا ہے, جو جنازے اٹھا رہے ہیں وہاں کے لوگ, جو وہاں کے بچے بلا رہے ہیں, ان کے امیجز ہی دکھا رہا تھا نا, تو کیا غلط تھا اس میں؟ تو یہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اس جنگ کو اور زیادہ گمبھیر بناتے جا رہے ہیں. میں تو اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خدا کے واسطے اب آپ اس ڈپلومیٹک جو کہتے ہیں نا جو گیمبٹ ہے اس سے نکلیں, اس سے آگے بڑھ کے فلسطینیوں کی مدد کریں. دیکھیے ہمارے سامنے مثالیں ہیں, یو اے ای کے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں سے زخمی لوگوں کو لے کے آئے ایک بڑی تعداد میں, اپنے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہو رہا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے, ہم ڈاکٹرز نہیں بھیج سکتے, ہم ایڈ نہیں بھیج سکتے ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری نبھانے کا وقت آ پہنچا ہے. مسلمان قیادت کو اب اسرائیل جس طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے, پچھلے 24 گھنٹوں میں لبنان پر انہوں نے 400 حملے کیے ہیں, یہ دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل. تو بخاری صاحب, تو اسرائیل جو اپنی پاور شو کر رہا ہے اس طرح سے ریٹیلیٹ تو نہیں کر رہے باقی کنٹریز؟ دیکھیے وہ ایک پنجابی کی ضرب المثل ہے ات خدا دا ویر, یعنی جب آپ ایک انتہا کراس کر جاتے ہیں تو پھر قدرت جو ہے دیٹ کمز ان ایکشن. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسرائیل اپنے تمام مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی وہ تو چاہتا ہے کہ لبنان پر اس کا قبضہ ہو جائے. ول دیٹ بی پاسبل؟ نو, اٹس ناٹ پاسبل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. فلسطین کے ساتھ ہونے والا ظلم و ستم, سیاسی جبر, جینوسائیڈ جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا پڑے گا. ہم ویسٹ کی طرح آنکھیں بند کر کے اسرائیل کی طرف سے کی جانے والے ظلم و ستم کو نہ انڈورس کر سکتے ہیں, نہ اس کی حمایت کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, جو کچھ روز قبل انہوں نے پیجر اور واکی ٹاکیز کے ذریعے کیے وہ بھی ابھی زیر بحث ہیں, وہ حتمی نتائج تک نہیں پہنچا جا سکا کہ کس طرح سے وہ دھماکے ہوئے. اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی اکوپمنٹس جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدی جائیں ان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا نہ ہی تو اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہے, نہ ہی جنیوا کنونشن میں اس کی کوئی گنجائش ہے. اس لیے اس کی صرف زبانی مذمت کر دینا کافی نہیں ہے. مذمت تو اس کی سبھی نے کی ہے, کیونکہ اس کو آپ انڈورس کر ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد تو دنیا میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. جس کے پاس پیجر ہے, جس کے پاس موبائل ہے, جس کے پاس واکی ٹاکی ہے, جس کے پاس وائرلیس ہے, تو چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ سویلینز ہیں, وہ تو they are all at stake. How can this be allowed? How can this be endorsed? تو میرا خیال یہ ہے کہ this is about the time کہ اسرائیل کا کوئی نہ کوئی سیاسی بلاکیڈ کرنا ہوگا, اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی ایکسیس کو ختم کرنا ہوگا, تاکہ وہ اس قسم کے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر کے انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. بالکل. اسرائیل کو اس بارے میں یقیناً سوچنا ہوگا, اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑ گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑتے ہیں, پھر بات چیت کی جا سکتی ہے. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.